नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान पहले राब्ते के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इस राब्ते के बाद इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट आमद के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसी सूरत हाल से जुड़ा एक नाकाबिले यकीन ख़त कैसे सामने आ गया, इस ख़त की कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। ये ख़त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस ख़त को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हम आपको इस ख़त की कॉपी भी दिखाते हैं और इसी ख़त से जुड़ी अहम तरीन खबर भी सुनाते हैं। इसी सिचुएशन में एक नाकाबिले यकीन सीसीटीवी वीडियो ने सोशल मीडिया पर क्या बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है। ये सीसीटीवी वीडियो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। जज अबुल हसनात की अदालत में इमरान खान साहब की मौजूदगी में आज के दिन में क्या इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ। 9 मिनट तक जज अबुल हसनात की अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा और उसके बाद अब अडयाला जेल के अंदर से क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर के मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। और पाकिस्तान के मारूफ सीनियर इंतहाई बाखबर और इंतहाई मोतबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने अब क्या 3 नए और तहलका खेज इंकशाफात पहली मरतबा किए हैं, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको एक नाकाबिले यकीन ख़त के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक ऐसा ख़त है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने इस ख़त को नशर नहीं किया। इस ख़त की कॉपी पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलाई गई और यहाँ तक कि इस खबर से जुड़े जो नुकात हैं इनको मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। लेकिन हम आपको इस ख़त की कॉपी भी दिखाते हैं और इस ख़त के मंदरजात भी बताते हैं। तो मामला ये है कि ये ख़त एक लड़की का है और इस ख़त की तहरीर इंतहाई तकलीफ़ देह है। इस ख़त में लिखे गए अल्फाज बहुत दिलखराश हैं और इसी एक ख़त की तहरीर ने बहुत से लोगों को सोगवार भी कर दिया है। और ये एक ऐसा ख़त है जिसकी गूंज यकीनन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन बज़ाहिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने कान और आंखें बंद कर रखी हैं और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ का दरवाज़ा भी इस वक्त बंद नज़र आ रहा है। अब इस ख़त में क्या लिखा गया है ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस ख़त में लिखा गया कि मैं एक लीडर की हमायत करने की वजह से जेल में हूँ। मेरे शौहर एक उस्ताद हैं, उन्हें भी सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ये एक लड़की का ख़त है। उसके बाद ये लड़की लिखती हैं कि मेरे बच्चे मेरे बग़ैर लागर और कमज़ोर हो चुके हैं, मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरे बच्चे मेरी शक्ल देखने को तरस गए हैं, मुझ पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवक्को मुझसे की जा रही है, यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवक्को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं किसी सूरत नहीं करूँगी। क्या कोई जज ऐसा है जो हिम्मत करे और इस कानून शिकनी को ख़त्म करे। अब ये जो ख़त है ये जेल से पीटीआई की गिरफ्तार कारकुन सनम जावेद ने लिखा है, लेकिन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस आइन शिकनी और कानून शिकनी पर अदालत के भी और अपने भी कान बंद किए हुए। लेकिन यहाँ आपको जज अबुल हसनात की अदालत में होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े से आगाह करते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ इमरान खान साहब खुद भी अदालत में मौजूद थे और 9 मिनट तक किस किस्म की गैर मामूली सूरत हाल जज अबुल हसनात की अदालत में हुई, इसके मुतल्लिक एक वाक़े से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इस अदालत में जहां इमरान खान साहब मौजूद थे, जहां शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में ही जज अबुल हसनात की अदालत में एक हैरानकुन वाक़या हुआ। इसी वाक़े से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं और ये वाक़या भी मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले जज अबुल हसनात की अदालत में पेश किया गया और यहाँ पर एक बहुत दिलखराश
اور ایک بہت تکلیف دہ نوعیت کا منظر دیکھنے میں آیا۔ اب جج ابو الاسناد صاحب کی جو عدالت ہے، اس عدالت میں عمران خان صاحب کو لوہے کے ایک پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور جج ابو الاسناد عمران خان صاحب پر سائفر جیسے جعلی کیس میں فرد جرم بھی عائد کر چکے ہیں۔ لیکن اب جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں کیا ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جج ابو الاسناد کی عدالت میں سائفر کیس کے متعلق سماعت ہوئی۔ اس سماعت میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب خود بھی پیش ہوئے، لیکن اس کے بعد یہاں پر اچانک 3 گواہان لائے گئے۔ ان میں سے ایک گواہ کا نام محمد نعمان ہے، دوسرے گواہ کا نام شمون کیسر ہے، اور تیسرے گواہ عمران ساجد تھے۔ اب اس سماعت کے دوران یہ جو تینوں مبینہ گواہ تھے، ان پر جرح ہوئی۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت کے اندر ایسے جاندار دلائل دیے کہ مخالف وکلاء، گواہ اور جج صاحب یہ تمام لوگ لاجواب ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود سائفر کیس کی اب اگلی سماعت جو ہے 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ لیکن اب اڈیالہ جیل سے اب سے 8 منٹ پہلے کیا بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اس خبر کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اب اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب سے جڑی ایک بہت حساس نوعیت کی خبر سامنے آ گئی ہے۔ یہ خبر آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جج ابو الاسناد صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اب یہ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے جج ابو الاسناد نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بہت دلیر جج ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز کا فیصلہ میرٹ پر اور اپنے ضمیر کے مطابق کریں گے۔ اب جج ابو الاسناد کا یہ جو حکم نامہ ہے، اس میں انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے فون پر بات کروائی جائے، لیکن اس کے باوجود جیل انتظامیہ نے عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن اب اس پر آج کے دن میں عدالت کے اندر جو ناقابل یقین واقعہ ہوا ہے، جو اندھیر نگری ہوئی ہے، اسے سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آج کے دن میں جج ابو الاسناد کی عدالت میں اس قسم کی اندھیر نگری بھی ہوگی۔ یہ واقعہ آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پر توہین عدالت کی درخواست کی جو سماعت ہے، یہ جج ابو الاسناد کی عدالت میں ہوئی۔ اب یہاں پر جیلر صاحب نے عدالت کے اوپر الٹا چڑھائی کر دی۔ جیلر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی جو توہین عدالت کے نوٹس تھے، یعنی آپ نے جو مجھے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے کہ میں نے عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات کیوں نہیں کرائی، یہ نوٹس مجھے مل گئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھ پر توہین عدالت لگے گی، لیکن اس کے باوجود میں کسی صورت عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرواؤں گا۔ اڈیالہ جیل میں اس قسم کے کسی پی سی او کی سہولت میسر نہیں، یعنی نواز شریف جو کہ عدالتوں سے فیصلوں کے نتیجے میں مجرم قرار پائے تھے، ان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں ہر روز درجنوں لوگ جاتے تھے، ان کے لیے گھر سے 3 وقت کھانا آتا تھا۔ لیکن یہاں پر توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے ملاقات بات کروانے سے صاف انکار کروا دیا گیا۔ لیکن اس معاملے میں اب ایک اور بڑا ٹوسٹ بھی آیا ہے، ایک اور ڈرامائی موڑ بھی آیا ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ آج جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں جیلر صاحب کے خلاف توہین عدالت پر کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر ایک اور عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت یہ جیلر صاحب عدالت کے اندر پیش ہوئے تو عدالت سے جج صاحب غائب ہو گئے، یعنی جج ابو الاسناد جو ہیں وہ اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھے۔ اس کو بھی کچھ حلقوں نے کہا کہ یہ ایک فکس میچ تھا، اور اس پر عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنجھوتا نے یہ کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی ایک خلاف ورزی ہو تو اس پر بات کریں، یہاں تو آئین ہی معطل ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں پیشی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، یہ خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور سینئر اور معتبر صحافی ہارون الرشید صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق جو 2 بہت بڑے اور تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں، وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے
کہ اب سینئر صحافی ہارون الرشید صاحب نے ایک ایسا راز کھول دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اب ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے۔ ہارون الرشید صاحب نے پہلا انکشاف یہ کیا کہ فواد چودھری کی گرفتاری سے پہلے ان کی انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے متعلق میڈیا پر زیادہ معلومات سامنے نہیں لائی گئیں۔ اب اس شخصیت نے فواد چودھری سے کیا مطالبہ کیا اور فواد چودھری اس مطالبے کو پورا کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن اس مطالبے پر عمل درآمد کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اب اس کے متعلق ہارون الرشید صاحب نے کیا انکشاف کیا وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ ہارون الرشید صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ جس کیس میں اسد قیصر کو گرفتار کیا گیا، اس میں محمود خان جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی ہیں وہ اور پرویز خٹک بھی نامزد تھے، لیکن انہیں اسی کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ الٹا ان کی سرکاری سرپرستی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اہم شخصیت اور فواد چودھری کی ملاقات کے متعلق سب سے اہم اور سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ ہارون الرشید صاحب نے انکشاف کیا کہ فواد چودھری کو ایک اہم شخصیت نے ملاقات کے لیے بلایا۔ اس ملاقات میں فواد چودھری سے ایک بڑا مطالبہ کیا گیا۔ فواد چودھری سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ جہلم میں استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ کروائیں، لیکن فواد چودھری نے اس پر یہ جواب دیا کہ اگر میں جہلم میں جلسہ کرواؤں گا تو میرا مذاق بنے گا، میرا تمسخر اڑے گا، لوگ کسی صورت استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں نہیں آئیں گے۔ ہارون الرشید صاحب نے کہا کہ فواد چودھری نے جب سے پی ٹی آئی چھوڑی ہے ان کے لیے جہلم میں خود بھی باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے اس شخصیت کو یہ بتایا کہ جہلم کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ کرانا ناممکن ہوگا۔ اس کے بعد ہارون الرشید صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ یہ جو جلسہ کرانے کا مطالبہ تھا یہ فواد چودھری سے جہانگیر ترین نے ایک ملاقات میں کیا تھا، اور جب یہ جلسہ نہ ہو سکا تو اس وجہ سے فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب فواد چودھری نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑے اور سب سے اہم نوعیت کے عدالتی فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس فیصلے کے دو نکات مختصراً آپ کو سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اہم ترین کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، اور اس سماعت کے دوران ایک حیران کن اور غیر معمولی واقعہ ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ یہ یقینی بنائیں کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل غیر مناسب طریقے سے آگے نہ بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کی عمارت کو ایسے نہ کھڑا کریں کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، وقت بدل چکا ہے، انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ لیکن اس کے بعد اس معاملے میں ایک ٹوسٹ آ گیا، کیونکہ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سے یہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کریں، اگر آپ کو اس عدالت پر اعتماد نہیں تو تب بھی ہم بتائیں۔ لیکن یہاں پر پروسیکیوٹر جو نواز شریف کے کیس میں ان کی خوشامدیں کر رہے تھے، ان کے کمزور دلائل ہوا میں اڑ گئے، لیکن اس کے باوجود اب جج کی تعیناتی اور جیل ٹرائل کے خلاف یہ جو درخواست ہے اس پر سماعت 14 نومبر تک ملتوی ہوگی۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں پیشی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر عین اس لمحے میں آئی جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا حکم نامہ جیل انتظامیہ کو بھجوایا گیا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نیب ترامیم کیس میں اگر خود اپنی نمائندگی کرنا چاہیں تو انہیں سپریم کورٹ لایا جائے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو اب سپریم کورٹ میں پیشی سے روکنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر انہیں اس پیشی سے روکا جاتا تو ان تمام لوگوں پر توہین عدالت بھی لگتی، اس لیے مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ ایک بم کی خبر بھی سامنے لائی گئی۔ لیکن اب اڈیالہ جیل سے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اڈیالہ جیل میں ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی، ایک انتہائی اہم شخصیت اڈیالہ جیل پہنچی۔ اگرچہ یہ ملاقات کچھ جاسوسوں کی موجودگی میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب
اور اس شخصیت کی ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا انتہائی اہم نوعیت کا پیغام اس جیل سے باہر آ گیا۔ اب اس پیغام میں عمران خان صاحب نے پہلے حصے میں یہ کہا کہ وہ خود سپریم کورٹ جائیں گے، نیب ترامیم کیس میں خود دلائل دوں گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ مجھے بلانے کے انتظام کروائے، اور یہ جو انکشافات ہیں یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ان کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کیے ہیں۔ اور یہاں پر اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ نون سے نون لیگ اور نون سے نگران حکومت، تو نون لیگ کی بی ٹیم بن کر نگران حکومت اس وقت تحریک انصاف کی گرفتاریاں کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے اندر تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دو صحافیوں نے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھلنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔